जनाब वाला, मैं असल मौजू से पहले जो गुफ्तगू यहाँ पे की गई उसमें से चंद बातें ऐसी हैं जिनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। मैं तालिब इल्म हूँ, दिन में 2-3 घंटे ज़रूर सर्फ करता हूँ कि अगर कोई किताब इंटरनेट पे मैसर हो, किताबी शक्ल में मैसर हो, तो उसके मतालिए से मुस्तफ़ीद हो सकूँ। 70 साल की मेरी उम्र है जनाब। आज तक किसी किताब में, ख़्वाह वो उर्दू की थी, पंजाबी की थी, पश्तो या बलोच ज़बान में थी, या सिंध में थी, या किसी गैर मुल्की ज़बान में थी जिनसे थोड़ा बहुत मैं वाक़िफ़ हूँ, मुझे तुन दो जैसा कोई लफ्ज़ नहीं मिला। ये लफ्ज़ मैंने पार्लियामेंट में सुना और आपकी सदारत में सुना। मैं आपकी वुसअत क़ल्बी को भी सराहता हूँ कि आप ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करने की और जज़ब रखने की हौसला रखते हैं और बर्दाश्त करने की क़ुव्वत रखते हैं। आप भी इसके लिए तहसीन के मुस्तहिक़। जनाब वाला, मेरे एक फाज़िल दोस्त फरमा रहे थे कि 70 सालों में ये पहली उनकी हुकूमत है जिसने पाकिस्तान में किसी बड़े डैम पर काम शुरू किया है। 2 डैम का नाम भी उन्होंने लिया, एक दिया मीर भाषा डैम है, दूसरा महमद। ये रिकॉर्ड पे है और उनको अगर वो हाउस में मौजूद होते तो ज़रूर मैं ये दरियाफ्त करता कि दिया मीर भाषा डैम के लिए जो हज़ारों एकड़ ज़मीन जिस पे वो दावा कर रहे हैं कि पहला उन्होंने शुरू किया है, वो ज़मीन कहाँ से आई? क्या दिया मीर भाषा कहीं मरीख़ पे बन रहा है, चांद पे बन रहा है, या पाकिस्तान में बन रहा है? अगर पाकिस्तान में बन रहा है तो फिर उसके लिए कोई ज़मीन इस्तेमाल की जा रही होगी। तो क्या ज़मीन इनकी हुकूमत ने ख़रीदी, या ज़मीन इनको कहीं से तोहफे में मिल गई? अचानक आँख खुली और वो ज़मीन दस्तयाब थी और उस पर डैम का काम शुरू कर दिया गया, या ज़मीन किसी ने ख़रीदी थी? अगर ज़मीन किसी ने ख़रीदी थी, उसकी पेमेंट की थी, तो फिर ये क्रेडिट बंद को शुरू करने का उसी को जाएगा। और जनाब वाला, मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि उस ज़मीन की ख़रीदारी का काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने से शुरू हुआ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने में तकमील तक पहुँचा। लिहाजा दिया मीर भाषा डैम की तामीर का सेहरा अगर जाएगा तो गुज़िश्ता 2 जमहूरी हुकूमतों को जाएगा कि उन्होंने इस पर काम शुरू कराया था। दूसरी बात जनाब वाला, उनका कहना है कि फूल शाखों पे खिलने लगे, सब तरफ बहार है, जाम रिंदों को मिलने लगे, सब फैज़ याब हो रहे हैं क्योंकि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। मैं इस हाउस में, इस हाउस की मौजूदगी में उन्हें दावत देता हूँ कि कल, परसों, दोपहर, शाम, जब उनके पास अपनी मसरूफियात में से कुछ वक़्त दस्तयाब हो, ये नाचीज़ उनके साथ इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर जहाँ पे उनकी 8 साल से हुकूमत है, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, जहाँ चाहें, जिस शहर में चाहें, मैं उनके साथ उसके किसी बाज़ार में जाने के लिए तैयार हूँ। जनाबे वाला, उनका सरकारी पीटीवी का कैमरा साथ होगा और सरकारी पीटीवी की DSNG भी उनके साथ होगी, ये हकीर भी उनके साथ होगा। हम बाज़ार में खड़े होंगे, कैमरे में लोगों से वो सवाल करके पूछेंगे कि क्या तुम्हें दस्तयाब चीज़ें माजी के मुकाबले में
ارزاں نرخوں پر مل رہی ہیں یا مہنگے نرخوں پر مل رہی ہیں، اور جو جواب آئے گا پی ٹی وی پہ اس کو چلایا جائے گا۔ وہ لوگوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہاری قوت خرید 2013 سے 2018 کے زمانے کے مقابلے کی ہے، اس سے کم ہوئی ہے یا اس سے زیادہ ہوئی ہے؟ جو جواب آئے گا وہ پی ٹی وی پہ چلے گا، لائیو چلے گا۔ میں تیار ہوں، ان سے کہیے کہ وہ اپنا وقت عنایت فرما دیں، پی ٹی وی کو ہدایت کر دیں، تاکہ ہم بازار میں جا کے جن دودھ اور شہد کی نہروں کے بہانے کا ذکر وہ اس فلور پہ کر رہے ہیں، اس ایوان میں کر رہے ہیں، اس کا ہم پاکستان کے لوگوں سے جواب تو سن لیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ عطا کیا، اس کے زمانے میں خلق خدا کیا کہتی ہے، اور جن کو نااہل کیا گیا ان الزامات پہ جو آج بھی پاکستان کی کسی عدالت میں ثابت نہیں کیے جا سکتے، ان کے بارے میں خلق خدا کیا کہتی ہے۔ ہاؤس میں آ کے کھڑے ہو کے تقریر کر لینا اور پاکستان کے عوام کی عدالت میں جا کر پیش ہونا اور اس سے اپنی باتوں کی تائید کرانا، جناب والا یہ دو مختلف عمل ہے۔ لہذا میں تیار ہوں کہ بازار میں چلتے ہیں اور خلق خدا سے، عوام کی عدالت سے ان کے سچ اور جھوٹ کو دریافت فرماتے ہیں۔ آئینی اور قانونی حیثیت رہے گی کہ وفاق صوبوں کے وسائل پر بری نظر نہیں رکھ سکتا، ان پر قبضہ نہیں کر سکتا، انہیں اپنی منمانی سے استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اس آئینی اور قانونی پوزیشن کے ساتھ ساتھ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو پھر اس کے خلاف عوام کی مزاحمت ہوگی، اور اس مزاحمت کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ اس لیے اب بھی اس خام خیالی سے پرہیز کر لینا چاہیے اور اس طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ آخر میں ایک اور مسئلے پر بھی آپ کی توجہ دلاؤں گا اور اس کے بعد میں اپنی گزارشات کو ختم کروں گا۔ جناب والا، پاکستان میں ایک عرصے سے دن رات ایک چیز کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور آج بھی مجھے افسوس ہوا کہ ہماری نئی ساتھی، نئی سینیٹر جو منتخب ہو کے آئیں، مجھے توقع تھی کہ ان سے میں کوئی کسی نئی بات کی سننے کی توقع رکھتا تھا، لیکن انہوں نے وہی پرانی بات کی جو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے سن رکھی تھی۔ میں انہیں قصوروار بھی نہیں ٹھہراتا۔ یقیناً ان کی پرورش، ان کی نشو و نما، ان کی سیاسی تربیت جس ماحول میں ہوئی ہے، اس ماحول میں ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ ان کی جماعت کے علاوہ، ان کے رہنما اور ان کے لیڈر کے علاوہ پاکستان میں سب لوگ بدعنوان ہیں، پاکستان میں سب لوگ کرپٹ ہیں، پاکستان میں سب لوگ چور ہیں، صرف ایک ایماندار شخص ہے، اور ایک اس ایماندار شخص کی سیاسی جماعت ہے، اور اگر وہ ایماندار شخص نہ ہوتا تو اس پاکستان کو وہ لوٹ کے کھا گئے ہیں۔ میں صرف یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منترا پڑھتے پڑھتے، بچوں کو سکھاتے سکھاتے آپ نے معصوم بچوں کو جوان کر دیا، ان کے ذہن بھی آپ نے پراگندہ کر دیے، لیکن کیا حقائق اور واقعات کبھی بھی آپ کی کسی بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ ابھی دیکھیے، ایک فیصلہ آیا لندن کی عدالت سے، ایک کمپنی ہے جس کا نام
براڈ شیٹ ہے. براڈ شیٹ کمپنی لندن کی عدالت میں جاتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مشرف صاحب کے زمانے میں اس کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ سیاستدانوں کے لندن میں موجود اثاثے تلاش کرے اور اس کے بدلے میں اس کو معاوضہ ملے گا. مشرف صاحب اپنے زمانے میں یہ کہہ گئے کہ کمپنی اپنے کام میں ناکام ہو گئی، وہ کسی سیاستدان کا کوئی اثاثہ تلاش نہیں کر سکی. یہ مشرف صاحب نے اپنے زمانے میں فیصلہ کیا اور آن ریکارڈ یہ فیصلہ ہوا. 2003 میں غالباً یہ فیصلہ ہوتا ہے اور اس کمپنی سے کنٹریکٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے. جناب والا، وہ کمپنی عدالت میں چلی جاتی اور عدالت میں جا کے اپنے معاوضے کی طلب کے لیے مقدمہ درج کراتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ اگر پاکستان اس کا معاوضہ اس کو ادا نہیں کرے گا تو یا تو ایون فیلڈ کے 4 فلیٹس اس کو دے دیے جائیں کیونکہ وہ حکومت پاکستان کی ملکیتیں بقول اس کے کہ وہ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت سے بنے ہیں. یہ وہ کمپنی نے کہا عدالت میں چل کے کہ یہ 4 فلیٹس مجھے دے دیے جائیں. پاکستان کرکٹ ٹیم پر پابندی لگا دی جائے. پاکستان کے اکاؤنٹ میں جو پیسے، پاکستان کرکٹ ٹیم کرکٹ کھیلنے گئی ہوئی تھی وہاں پہ، انہوں نے کہا یہ بھی پاکستان کا اثاثہ ہے، یہ بھی ہمیں دے دو. پاکستان کے جو بینکوں میں پیسے ہیں وہ بھی ہمیں دے دو، اور دوسرے ایسٹس جو ہیں پاکستان کے وہ بھی ہمیں دے دو. یہ مقدمہ لے کے وہ عدالت میں جاتی ہے. عدالت نے کیا فیصلہ کیا؟ عدالت نے کہا کہ آپ ایون فیلڈ کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ عدالت کا فیصلہ لکھا ہوا موجود ہے جناب کہ یہ فلیٹ حکومت پاکستان کے نہیں ہیں، تمہارے اس دعوے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. لہذا نواز شریف تو سچا ثابت ہوا، اس کمپنی کو وہ فلیٹ نہیں دیے گئے، لیکن حکومت پاکستان کے جو پیسے یو کے بینکوں میں موجود تھے ان کو ضبط کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ کمپنی کو ادائیگی کی جائے. لہذا کمپنی کو ادائیگی کی گئی 27-28 ملین پاؤنڈز. جناب والا، یہ کوئی جو فیسیں دی گئی ہیں وکلا کو مقدمہ لڑنے کے دوران، جو ان کے کلیمز تھے، وہ ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو وہ کو 700 کروڑ پاکستانی روپیہ بنتا ہے. 700 کروڑ پاکستانی روپیہ جو مشرف کی حماقت اور عمران خان کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے پاکستان کو ایک ایسی کمپنی کو ادا کرنا پڑا جس کو غالباً دنیا کا کوئی دوسرا ملک ہائر کرنے کو تیار نہیں تھا کہ وہ لیکویڈیٹ ہو رہی تھی. وہ کمپنی لیکویڈیٹ ہو رہی تھی. 700 کروڑ روپیہ. جناب کیا اس 700 کروڑ روپے سے میرے بچوں کے لیے سکول نہیں بن سکتے تھے؟ کیا اس 700 کروڑ روپے سے میرے غریب والدین جو ہیں ان کو دوائیاں میسر نہیں کی جا سکتی تھیں؟ کیا اس 700 کروڑ روپے سے پاکستان میں آٹے اور چینی کی قیمتوں کو نیچے لانے میں مدد نہیں کی جا سکتی تھی؟ آپ نے صرف سیاسی انتقام کی خاطر کہ کسی طریقے سے نواز شریف سے سیاسی انتقام لے لیا جائے، کسی طریقے سے آصف زرداری کو غلط ثابت کر دیا جائے، کسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، مولانا فضل الرحمان کو عوام کی نظروں میں گرا دیا جائے، کروڑوں روپیہ اس کے لیے خرچ کرنا پڑ جائے. الحمدللہ وہ نیب نہیں تھی جہاں پہ لوگوں کو بلیک میل کر کے ان کی ویڈیوز دکھا کے فیصلے کرا لیے جاتے ہیں. اس لیے وہاں پہ انصاف ہوا اور آپ کو جرمانہ ادا کرنا پڑا، اور مزید جرمانے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، مزید جرمانے ادا کرنے پڑیں گے آپ کو. تو سرخ رو کون ہوا جسے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق جج نثار صاحب نے؟ یا سرخ رو وہ ہوا جسے نااہل قرار دے کے
پاکستان کی سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آج بھی کیا رویہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں سے اس خبر کو چھپایا جاتا ہے, لیکن اسی کمپنی کا چیف ایگزیکٹو جب بلیک میل کرنے کے لیے مزید جھوٹ بولتا ہے, ان سے مزید پیسے بٹورنے کے لیے مزید جھوٹے الزامات لگاتا ہے, تو اس پہ ٹیلی ویژن پہ گھنٹوں پروگرام کیے جاتے ہیں. اور خود اس کمپنی کے بارے میں مشیر جو ہیں احتساب کے شہزاد اکبر صاحب, ان کی ڈان میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی فراڈ کمپنی ہے. یہ پاکستان کو انہوں نے مثال دی ہے کہ دے آر ملکنگ دا ملک. تو یہ اس طرح کے جو فیصلے کیے گئے سیاسی انتقام کی لینے کی خاطر, اور اربوں روپیہ اب ہم ہر جانوں کا ادا کر رہے ہیں, کیا اس کا کوئی احتساب کرے گا؟ کوئی ہے جو سوال اٹھائے گا نیب کے چیئرمین صاحب سے؟ کوئی ہے جو اس سوال کا جواب دے گا پاکستان کی موجودہ حکومت سے پوچھ کے کہ یہ جو اربوں روپے ہم اس دیوانگی پہ خرچ کر رہے ہیں, یہ بدعنوانی کی کون سی قسم ہے؟ کیا یہ بدعنوانی کے زمرے میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیا یہ میرے ٹیکسوں کے پیسے, یہ 700 کروڑ روپے جناب, اگر میں نے 1 روپیہ بھی ٹیکس کا ادا کیا ہے تو اس 700 کروڑ روپوں میں میرا 1 روپیہ شامل ہے. جناب والا, آپ کی تنخواہ سے جو ٹیکس کٹتا ہے وہ بھی ان 700 کروڑ روپوں میں شامل ہے. میرا غریب موٹر سائیکل پر پھرنے والا جب پیٹرول کا 1 لیٹر خریدتا ہے وہ بھی ان 700 کروڑ روپوں میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو یہ آپ نے ہم غریبوں کے 700 کروڑ پہ ادا کر دیے جی. کیا آپ پوچھیں گے, کسی سے پوچھیں گے کہ یہ بدعنوانی کس نے کی, کون کون اس میں حصے دار ہے, اور اس کا بھی کسی سے کوئی جواب لیا جائے گا؟ اگر آج نہیں تو کل لیا جائے گا جناب والا. بہت بہت شکریہ. ایک تو بنڈل آئی لینڈ کا اور آرڈیننسز کا, میں مختصراً 2 جملوں میں اس کا جواب دے دوں. ایک تو پیپلز پارٹی بڑی آرڈیننس کے خلاف اور جمہوریت کی چیمپئن کے طور پہ خود کو پیش کرتی ہے, تو پہلے 2 سال میں انہوں نے 74 آرڈیننسز پاس کروائے سر, اور اگر وہ غلط تھے, غیر آئینی تھے جس طرح کی دلائل دیے جا رہے ہیں, تو آپ کو ضرورت نہیں تھی. اور انہوں نے ٹوٹل 150 تک آرڈیننسز پاس ہوئے. تو چیئرمین صاحب کم از کم یہ ریکارڈ کی درستگی یہاں پہ ضروری تھی کہ میں اس کی وضاحت کروں. 74 پہلے 2 سال کے اندر انہوں نے آرڈیننس پاس کروائے. پھر اس کے بعد بنڈل آئی لینڈ کی بات ہوتی ہے, اس کی علی محمد خان صاحب نے فوائد تو بتا دیے, لیکن 2 چیزیں سر. اگر بنڈل آئی لینڈ کا پہلے آپ نے NOC کیوں دیا تھا, مطلب جو بعد میں آپ کو خیال آیا, اور ظاہری سی بات ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کی تحقیقات بھی کرنی ہوگی کہ پہلے تو آپ NOC ایشو کرتے ہیں, لیکن کچھ عرصے بعد آپ کہتے ہیں کہ نہیں رہنے دیں, اور باہر آ کے آپ مخالفت بھی شروع کر دیتے ہیں. پھر دوسری چیز جو سوال اٹھایا جا رہا ہے, اگر ہم آئین کی بات کرتے ہیں تو آرٹیکل 172B ہے میرے خیال سے, اس میں اونرلیس پراپرٹیز کا بھی ذکر ہے, اور اس میں تمام جزائر کا بھی ذکر ہے. تو آپ وہ آرٹیکل بھی پڑھیے کانسٹیٹیوشن کی, جب آپ بات کرتے ہیں حوالہ دیتے ہیں تو آپ اپنے لیے اس میں سے فوائد نہ ڈھونڈا کریں, بلکہ آئین کو یہاں پہ ایک ایک آرٹیکل پڑھ کے سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے. تو بنڈل آئی لینڈ کی اگر بات ہوتی ہے اور جزائر کی بات ہوتی ہے, تو یہیں پہ ساتھ میں پاکستان نیوی کا بیس بھی ہے, بیس کیمپ بھی ہے سر, اور وہ لیز پہ دیا گیا تھا. وہ رینٹ کس کو دے رہا ہے؟ جو پورٹس اینڈ شپنگ کی وزارت ہے, پورٹ قاسم, ان کو وہ رینٹ دے رہے ہیں. تو اگر وہ غلط ہے, زمین ان کی ہے, تو ان کو کیوں رینٹ دیا جا رہا ہے؟ تو یہ 2 چیزیں, NOC آپ نے دیا, NOC آپ نے ایشو کیا, ہم نے ترقی کا پروگرام وہاں پہ لے کے آئے کہ وہاں پہ اگر ہمارے بھائی مزدوری کرتے ہیں تو وہاں پہ تو کچھ بچا ہی نہیں ہے. آپ نے شہر کے اندر سارا گندگی کا ڈھیر بنا دیا, کچرا تو آپ سے صاف ہوتا نہیں, یہاں پہ وفاقی حکومت آپ کا کچرا بھی اٹھا رہی ہے, لیکن وہاں پہ جا کے آپ بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں زیادتی ہو رہی ہے.
آپ عوام کی محرومیوں کی بات کر ہی نہیں سکتے. کل بات ہوئی بلوچستان کی چیئرمین صاحب, اور میں آپ کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں چیئرمین صاحب کہ ابھی جب بھی ہم منصوبوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ خود بھی ان کو پرسو کرتے ہیں. اس وقت جو بلوچستان کی نمائندگی ہے, پرائم منسٹر عمران خان سے لے کے بلوچستان کے چاہے قومی اسمبلی میں نمائندے ہو چاہے وہ سینٹ میں ہو, وہ ان لوگوں کی محرومیوں کی ازالے کی بات کرتے ہیں. میں صرف ایک پیکج کا بتا دوں چیئرمین صاحب کہ ابھی ساؤتھ بلوچستان, اگر آپ وہاں پہ جائے چیئرمین صاحب, میں نے خود ان کی زندگی دیکھی, ان کی حالت دیکھی چیئرمین صاحب, دل خون کے آنسو روتا ہے. وہاں پہ ان لوگوں کی حالت آپ دیکھیے. ذمہ دار کیا میں, ذمہ دار کیا عمران خان, ذمہ دار آپ ہو کہ 40 سال سے آپ باریاں بدل بدل کے حکومتوں میں تو رہے, لیکن ان لوگوں کو محرومیوں کی طرف دھکیلنے والے آپ ہی لوگ ہو. چیئرمین صاحب 600 ارب کا ان کے صرف ساؤتھ بلوچستان کے لیے عمران خان نے پیکج دیا, جو کہ بلوچستان کی تاریخ کا اور ساؤتھ بلوچستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پیکج ہے. آپ اس کے اوپر بات کریں. آج ان کی ترقی کی بات ہو رہی ہے, آج ان کی محرومیوں کی ازالی کی بات ہو رہی ہے, اور بنڈل آئی لینڈ سے ان لوگوں کو روزگار ملے گا, ان کو نوکریاں ملے گی, انویسٹمنٹ آئے گی, ترقی ہوگی, خوشحالی آئے گی. لیکن کیا اس میں بھی آپ کمیشن ڈھونڈ رہے تھے کہ پہلے این او سی ایشو کرتے ہیں, بات نہیں بنتی, پھر آپ اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں؟ تو چیئرمین صاحب یہ منافقت نہیں ہونی چاہیے. اور اتھارٹی کس کی ہے, اونرشپ کس کی ہے؟ آئین کا آرٹیکل اٹھا لیجئے, جو پورٹ قاسم ہے ان سے پوچھئے, جو رینٹ پہ لیز پہ جگہ دیجئے, رینٹ کس کو دیا جا رہا ہے ان سے پوچھئے. لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے کہ وفاق کہیں پہ جس طرح یا تاثر دیا گیا. کب تک آپ ان چیزوں کے اوپر سیاست کریں گے کہ بلوچستان پہ قبضہ ہونے جا رہا ہے, سندھ کے اوپر قبضہ ہونے جا رہا ہے؟ جب بھی آپ سے سوال پوچھے جاتے ہیں, جب بھی ان لوگوں کی ترقی کی بات ہوتی ہے, تو کوئی سندھ کارڈ لے کے آ جاتا ہے, کوئی بلوچ کارڈ لے کے آ جاتا ہے, کوئی پنجابی کارڈ لے کے آ جاتا ہے, کوئی پختون کارڈ لے کے آ جاتا ہے. ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تو پاکستانی نہیں ملتا یہاں پہ. چیئرمین صاحب ان کی لوگوں کی ترقی کی بات کرے. پھر ایک اور یہاں پہ بات کی گئی چیئرمین صاحب, بات یہ کی گئی براڈ شیٹ کے حوالے سے. اب براڈ شیٹ کے حوالے سے مطلب وہی ہوا چیئرمین صاحب جس طرح وہ جے آئی ٹی کا فیصلہ آیا اور جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی, تو اس کے بعد وکٹری کا نشان بنایا جا رہا تھا, مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی تھی. لیکن جب ان کو ترجمہ کر کے دیا گیا تو پتا چلا کہ 2 نے کہا ہے چور ہے, 3 نے کہا کہ مزید تلاشی لو. اور جب تلاشی لی گئی تو آپ کو پتہ ہے, میں اس کے اوپر آتا ہوں. لیکن براڈ شیٹ کمپنی کے حوالے سے اور جو وہاں پہ یو کے کا لیگل فرم ہے, انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا چیزیں سامنے آئی ہے چیئرمین صاحب؟ چیئرمین صاحب یہ چیز سامنے آئی ہے کہ پہلے تو وہ کیا کہتے ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے رشوت افر کی, اور کس لیے کی کہ جب وہ آف شور اکاؤنٹس اور ایسٹس کی چھان بین کر رہے تھے تو میاں محمد نواز شریف نے ہمیشہ کی طرح وہ کہتے ہیں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. یہاں پہ کرپشن اور وہاں پہ رشوت خوری افر کی. لیکن انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیا کہا ہے؟ I am more than happy to give back money we have seized to Imran Khan government. I know him to be a man of integrity. یہ عمران خان کے بارے میں ان کے خیالات ہیں, دنیا کے خیالات ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے پتہ نہیں کہ براڈ شیٹ کمپنی نے کیا کہا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے کرپشن کے اثاثے, اپنے جائیدادیں, اپنے آف شور اکاؤنٹس اور ایسٹس, اس کو چھپانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے رشوت افر کی. اور عمران خان کی حکومت اگر چاہتی ہے تو ہم عمران خان کے انٹیگریٹی کے اوپر دنیا کو رشک آتا ہے, دنیا کو فخر ہے, پاکستانیوں کو فخر ہے, تو ہم یہ سیز جو پیسے ہوئے ہیں اس کو واپس دے سکتے ہیں. تو چیئرمین صاحب یہ ہو گئی حقیقت. ایک اور بات یہاں پہ کی گئی, بات یہ کی گئی چیئرمین صاحب کہ نواز شریف کے اوپر جو کیسز بنے تھے اس کا آج تک ثابت نہیں ہوا چیئرمین صاحب. اور جلدی جلدی میں 516 صفحات کا سپریم کورٹ کا فیصلہ لے کے آیا. آپ تو اجازت نہیں دیں گے کہ 516 صفحات میں ان کے سامنے پڑھوں. اور آغاز جہاں سے ہوا تھا, گاڈ فادر یاد ہوگا سر, جہاں سے آغاز ہوا تھا اختتام تک سارا ان کو ایک دفعہ پھر پڑھ کے سناؤں تاکہ ان کو یاد آ جائے. چیئرمین صاحب میں اس پہ نہیں جاؤں گا, لیکن موٹی موٹی چیزیں اس کیس کی بتاؤں گا, اور پھر جو یہاں پہ جمہوریت کا راگ الاپا گیا اس کے جواب دوں گا. چیئرمین صاحب ایک چیز کہا گیا کہ نواز شریف کے اوپر تو کچھ ثابت ہی نہیں ہوا. آغاز کیا ہوتا ہے؟ پاناما.
دنیا کے تمام انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اکٹھے ہو کے ایک رپورٹ سامنے لے کے آتے ہیں. اس میں ہمیشہ کی طرح جب بھی کرپشن کی بات ہوتی ہے, لوٹ مار کی بات ہوتی ہے, بیرونی جائیدادوں کی بات ہوتی ہے, اثاثوں کی بات ہوتی ہے, اکاؤنٹس کی بات ہوتی ہے, نواز شریف کا نام تو ہوتا ہے. جناب چیئرمین صاحب, جب وہ چیز سامنے آئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان میں بھی سوال اٹھے. قومی اسمبلی آتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضور یہ ہے وہ ذرائع. وہ ذرائع کیا تھے آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا. سپریم کورٹ میں کیس چلتا ہے تو وہاں پہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے ہیں. بیٹا کہتا ہے بہن جواب دے گی, بہن کہتے ہیں کہ باپ جواب دے گا, باپ کہتا ہے کہ دادا جواب دے گا, دادا قبر میں. یہ پوری کہانی ہوتی ہے. پھر ثبوت کے طور پہ قطری خط آتا ہے کیلیبری فونٹ کا, پوری دنیا نے سنا, اور کیلیبری فونٹ کی جعلسازی میں کون پکڑی جاتی ہے؟ جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتی ہے. باپ اور بیٹے کہتے ہیں ہم دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. چیئرمین صاحب, یہ چیزیں جب ہوتی ہے ان کو موقع دیا جاتا ہے. اس میں سٹیل مل کے حوالے سے, حدیبیہ پیپر ملز کے حوالے سے, ان کے بچوں کے شناختی کارڈ جب نہیں بنے تھے تب یہ فلیٹس بنے تھے. بڑے ذہین بچے ہیں, لیکن کم از کم رسیدیں تو دے دو, بات تو کرے. جو کہتی ہیں کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, سامنے کون آتا ہے؟ پاسپورٹ کس کے ہیں؟ اسی کے ہیں, اسی خاتون کے ہیں, وہ بینیفیشل اونر ہے چیئرمین صاحب. لیکن بدقسمتی ہماری دیکھ لیجئے چیئرمین صاحب کہ سپریم کورٹ کے 5 آنریبل ججز کہتے ہیں کہ صادق اور امین نہیں ہے. صادق مطلب سچا نہیں ہے, جھوٹا ہے. امین نہیں ہے مطلب امانت دار نہیں ہے. تو امانت دار نہیں ہے تو آپ سمجھدار ہیں, میں لفظ بولوں گا تو کہتے کہ یہ ہمیں یہ کہتا ہے. چیئرمین صاحب, یہ فیصلہ آ چکا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جب کیسز چلتے ہیں تو کیا یہ لندن کی جائیدادوں کی کہانی آج کی ہے چیئرمین صاحب؟ کیا 1998 میں بی بی سی کی ڈاکومنٹری نہیں آئی تھی, فرام پاکستان ٹو پارک لین وائی پاناما, ہاؤ پرائم منسٹر شریف فیملی یوز انانیمس کمپنیز. کس طرح انہوں نے جائیدادیں بنائی؟ کیا یہ کہانی نہیں ہے؟ میں پھر سے ریپیٹ کر دوں, کیپٹلزم ایکلیز ہی, اس میں بھی ان کے اوپر چیپٹرز لکھے گئے, ان کے اوپر ساری جائیدادوں کا ذکر آیا. چیئرمین صاحب, یہ باتیں ہمیشہ ہوتی تھی جب ان کی حکومت تھی تو یہ, میں خود اپوزیشن میں بیٹھا, میں سنتا تھا ہمیشہ. علی محمد خان صاحب نے ایک بات کہی کہ وہ 2 چودھری کی لڑائی کا ذکر کیا. ایک نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم پپو پٹواری کے تھرو کرپشن کرتے ہو, دوسرے نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے لائسنس کس طرح لیا اور تم کس طرح کرپشن کرتے ہو. جمہوریت کے لیے دونوں خاموش ہو جاتے ہیں. چیئرمین صاحب, اگر آپ کو پتا ہے, مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہی کی حکومت کے وزیر نے پیپلز پارٹی کے اوپر الزام لگایا کہ ہمیں پتا ہے کہ لانچے بھر بھر کے پاکستان سے پیسہ کیسے جا رہا ہے. تو اگر آپ کو پتا ہے کہ لانچے بھر بھر کے پیسہ جا رہا ہے تو کیا یہ آپ کا پیسہ ہے؟ یہ پاکستان کا پیسہ ہے. آپ نے روکا کیوں نہیں؟ آپ نے اس کی تحقیقات کیوں نہیں کی؟ پھر اس کے بعد انہی چیزوں کے اوپر انہوں نے بھی سوال اٹھائے تھے. لیکن آج جب عمران خان آیا, جب وہ صداقت کی بات کرتے ہیں, جب وہ امانت کی بات کرتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ این آر او نہیں دوں گا, تو اس کے بعد کیا ہوتے ہیں چیئرمین صاحب؟ ساری اکٹھے ہو جاتے ہیں, ساری اکٹھے ہو جاتے ہیں, الزامات بھول جاتے ہیں. یہ فیک اکاؤنٹس کا جو کیسے چیئرمین صاحب, یہ کیا تحریک انصاف کی حکومت نے بنایا تھا؟ اور فیک اکاؤنٹس یہ نہیں ہے معمولی چیز. آپ کو یاد ہوگا, آپ نے ایان علی کا نام پہلی دفعہ کب سنا ہوگا؟ چودھری نثار آتے ہیں, کہتے ہیں کہ بلاول کو اور ایان علی کو ایک اکاؤنٹ سے پیسے جاتے ہیں. یہ کیسز تھے, علم تھا. سندھ بینک کو کس طرح مراد علی شاہ نے زرداری کے فیک اکاؤنٹس کے لیے اور فیک کمپنیز کے لیے استعمال کیا, کس طرح سندھ حکومت کو شوگر مل جو انہوں نے لیے اس کے لیے استعمال کیا, کس طرح ان کے فیک کمپنیز کو وہاں سے لون دیے گئے, کس طرح مراد علی شاہ نے بحیثیت فائنانس منسٹر جب بندہ مرا ہے, مرنے کے بعد اس کے لیے اکاؤنٹس کھولے جا رہے ہیں. باقی تو چھوڑے چیئرمین صاحب, میرے پاس یہ ہے, میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کر رہا, میں جو بھی بات کروں گا کاغذ سے کروں گا, اور آپ مجھ سے ریکارڈ مانگ بھی سکتے ہیں. اور میں پھر وہ جملہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک چیز بھی غلط تو چیئرمین صاحب آپ کے پاس اختیار ہے, آپ ایکشن لے لیں. میں ان کی طرح یہ نہیں کہوں گا حضور یہ ہے وہ ذرائع, جو بھی دکھاؤں گا اس کی ثبوت ہوں گے, وہ کاغذ اوریجنل ہوں گے. چیئرمین صاحب کیا ہوتا ہے, باقی تو چھوڑے, پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہی رہ کے فیک اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں, اپنے گھر کی تمام خرچے فیک اکاؤنٹ سے, یہ جو بلٹ پروف گاڑیوں میں پھر رہے ہیں فیک اکاؤنٹ سے. تو چیئرمین صاحب یہ ہم نے بنایا تھا, آپ نے بنایا تھا, آپ خاموش بیٹھے کیونکہ آپ نے ان کو بلیک میل کرنا تھا, انہوں نے آپ کو بلیک میل کرنا تھا, دونوں نے ایک دوسرے کی کرپشن دکھانی تھی, خوش ہونا تھا, آپ بھی لوٹو یہ بھی لوٹے, جشن مناؤ, چلے جاؤ گھر. عمران خان آئے, عمران خان یہ چیز برداشت نہیں کی. عمران خان نے کہا کہ اگر یہ چیزیں ہیں
تو آج یہ تمام حقائق کیوں سامنے آ رہے ہیں چیئرمین صاحب؟ اس لیے سامنے آ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی مکہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی نورا کشتی نہیں ہے، یہاں پہ وہ لیڈر ملک کا وزیر اعظم ہے جس کو آپ حکومت میں تھے. انتقامی سیاست کی بڑی بات کی ابھی، انتقامی سیاست. آپ حکومت میں تھے، پاناما میں دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا سبب آپ کا وزیر اعظم بنا تھا. لیکن سوال عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کے اوپر پیٹیشن بھیجا، ریفرنس عمران خان کے اوپر بھیجا قومی اسمبلی کی طرف سے، نواز شریف کی طرف سے نواز شریف کا نہیں بھیجا چیئرمین صاحب. اور یہ پاناما کی ججمنٹ میں وہ ہے کہ کس طرح انہوں نے نیب کو، اے سی سی پی کو، ایف بی آر کو، نیشنل اسمبلی کو اپنی کرپشن کی دفاع کے لیے اور سہولت کاری کے لیے استعمال کیا. عمران خان کے اوپر ریفرنس بھیجا جاتا ہے. عمران خان یہ نہیں کہتے کہ انتقامی کارروائی ہے، یہ نہیں کہتے کہ یہ تو 40 سال پرانی کی بات ہے، میں تو کرکٹ کھیل رہا تھا. حلال کی کمائی تھی، رسیدیں نکل آئی چیئرمین صاحب. ایک ایک زندگی کی کمائی کی رسیدیں عمران خان نے دکھائی. جو کرکٹ کھیلے تھے، جو کاؤنٹی کرکٹ کھیلے تھے، جو پاکستان آئے، پیسہ باہر سے پاکستان لے کے آئے، گھر بھی ذاتی، اور اس کا بھی حساب عمران خان نے دیا. یہاں پہ پاکستانی قوم کو لوٹا، لوٹ کے منی لانڈرنگ کی، پیسہ پاکستان سے باہر چلا گیا، جائیدادیں بین الاقوامی میڈیا میں آ گئی. ہمارے اوپر روزانہ یہاں پہ آ کے غصہ ہوتے ہیں، غصہ نکالا جاتا ہے. چیئرمین صاحب ایک اور چیز یہاں پہ بات کی گئی. ایک تو اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ثابت نہیں، وہ پہلے کہتے کہ اقامے پہ نکالا گیا، جیسے بڑے چھوٹا کام کیا ہو، جیسے ہمارے ہاں نہیں ہوتا. میں بھی خود مزدور کا بیٹا ہوں. ہمارے ہاں جب اقامہ لیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے چیئرمین صاحب کیا کرتے ہیں؟ مزدور پاکستان سے جاتے ہیں، وہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں، وہاں پہ اقامہ بھی لے لیتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے ہیں. یہ یہاں پہ وزیر اعظم کی کرسی پہ، وزیر داخلہ کی کرسی پہ، وزیر دفاع کی کرسی پہ، وزیر خارجہ کی کرسی پہ بیٹھے بھی ہیں. یہاں پہ وزارت کی کرسی بھی سنبھالی ہے. ہفتے میں 5 دن ان کی وہاں پہ حاضری بھی لگ رہی ہے، کروڑوں روپے بھی آ رہے ہیں. کس لیے استعمال کیا گیا اقامہ کو؟ چیئرمین صاحب اقامہ کو استعمال کیا گیا منی لانڈرنگ کے لیے، اقامہ کو استعمال کیا گیا باہر فیک کمپنیاں بنانے کے لیے، اقامہ کو استعمال کیا گیا فیک اکاؤنٹس کے لیے، اقامہ کو استعمال کیا گیا چوری شدہ دولت کو بچانے کے لیے. چیئرمین صاحب اس کے لیے استعمال کیا گیا. ابھی بھی بات کرتے ہیں یہاں پہ عوام کا درد بھی بڑا رکھتے ہیں. درد ہے تو آپ لوگوں نے تو روزانہ یہاں پہ ہنگامہ تھا، میڈیا پہ بھی ہنگامہ تھا کہ پتہ نہیں کہ آج نہیں گیا تو کل نہیں بچے گا. آپ سیاست کرتے ہیں صحت کے اوپر، آپ کسی کے صحت کے اوپر سیاست نہ کرے. یہ چیزیں ہم سنتے تھے روزانہ چیئرمین صاحب. لیکن وہاں پہ سیاست بھی ہو رہی ہے، پاکستان کے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ زہر بھی اگلا جا رہا ہے اور وہاں پہ بیٹھی بھی ہوئی ہیں. مطلب اگر اتنی محبت ہے عوام سے تو اشتہاری کیوں ہے؟ چلے ان کو چھوڑے چیئرمین صاحب، ان کے تو دونوں صاحبزادے ہیں وہ بھی اس وقت اشتہاری، علی عمران جو شہباز شریف کا داماد ہے وہ بھی اشتہاری، جو اسحاق ڈار ہے وہ بھی اشتہاری، اور جو ملک کے اوپر بات کرتے ہیں نا چیئرمین صاحب، تو ایک سیدھا سادہ سوال ہے کہ اگر آپ نے حکومت اتنی بہترین چلائی تھی، میں اکانومی کے اوپر تو بات ہی نہیں کروں گا، فارن پالیسی کے اوپر تو بات ہی نہیں کروں گا. کیا آپ فارن پالیسی کے اوپر بات کرنا روزانہ ٹو مور کے پرچے لے کے آتے تھے جھکے ہوئے سر تھے، جس کے اوپر کیا بات کریں گے چیئرمین صاحب؟ میں اصل چیز کے اوپر آتا ہوں کہ اگر اتنے اچھے تھے تو آپ کا وزیر اعظم آج اشتہاری کیوں ہے؟ اگر وزیر خارجہ اکانومی اتنی اچھی چھوڑ کے گیا تھا، دو وزیر خزانہ رہے تھے، ایک تھا اسحاق ڈار منی لانڈرنگ کا مرکزی کردار، اور ہارٹ ٹاک تو آج کل آپ نے سنا ہوگا. ہارٹ ٹاک میں تو گفتگو آپ نے سنی ہوگی جس طرح انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کو شرمندہ ہی کرتے ہیں. جی چیئرمین صاحب وہ اگر اتنی اکانومی اچھی تھی تو وہ کیوں مفرور اور اشتہاری ہے؟ اس کے بیٹے کیوں مفرور اشتہاری ہے؟ نواز شریف کے بیٹے کیوں مفرور اور اشتہاری ہے؟ کیونکہ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا، آپ نے ملک کے اکانومی کو تباہ اور برباد کیا. چیئرمین صاحب ایک اور گفتگو ہوئی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ٹائم کو دیکھ رہے ہیں، مجھے 5 منٹ دیکھیں، میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں مومن ڈیم اور ان کے اوپر. میں ایک چیز سنتا ہوں چیئرمین صاحب ذرا اس کے اوپر بھی، کیونکہ مجھے پتا ہے ڈاکٹر صاحب نوٹس لے رہے ہیں، تو ایک اور چیز کے اوپر میں ضرور بات کروں گا. سر اس وقت جب بھی موٹر وے کے اوپر یہ سفر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ موٹر وے ہم نے بنایا، ہمارے موٹر وے کا افتتاح ہو رہا ہے. چیئرمین صاحب ذرا آج اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. نمبر 1 کہ ان کے لندن کی جائیدادوں کا آغاز اور ان کی کرپشن کی داستان. 90s میں پہلا موٹر وے جب بنانا چیئرمین صاحب، میں الزام نہیں لگا رہا، میں کیپٹلزم اکلیس ہیل کا حوالہ دوں گا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلا موٹر وے بننا تھا، ملینز آف پاؤنڈز میں کرپشن کی کمیشن لیا، کدھر گیا؟ اس میں لکھا ہوا ہے.
تو آغاز ہی کک بیک سے اور کمیشن اور کرپشن سے کی. میں سوال پوچھتا ہوں کہ 300 کلومیٹر جب آپ کا 318 ارب میں بن رہا تھا, آج 300 کلومیٹر کا 200 ارب میں زمین کے ساتھ ملا کے, اور ڈالر اس وقت کتنا تھا اور آج کتنا ہے, کیوں بن رہا ہے چیئرمین صاحب؟ یہ پیسہ کدھر جا رہا تھا؟ اگر موٹر ویز کے اوپر میں ٹول ٹیکس نہیں دوں, اس نے کہا تھا جس کی لندن, تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے؟ جلسے کے لیے جا رہے ہیں, ٹیکس بھی نہیں دیتے, وجہ کیا؟ موٹر وے میرے باپ نے بنایا تھا, آپ کے باپ کے پیسوں سے بنا تھا. چیئرمین صاحب اس وقت پاکستان کے اندر جو سڑکیں بن رہی ہیں, اور اس میں آپ کے علاقے کی تو سڑکیں ہے ہی, آپ کے حلقے کی بھی سڑکیں ہیں دو, تم میری بات کی آپ گواہی بھی دیں گے کہ اس وقت 6147 کلومیٹر سڑکوں کا یا آغاز ہو چکا یا ان 3 مہینوں میں آغاز ہونے جا رہا ہے. 6147 کلومیٹر انہوں نے پچھلے 10 سال ملا کے, پیپلز پارٹی والا بھی ملا کے 3000 کلومیٹر بنا تھا, اور ان کی 1800 کلومیٹر پلس تھی. تو چیئرمین صاحب 300 گنا یا 3 گنا تو زیادہ, پہلے 2.5 سال میں ہم نے اس کا آغاز کر دیا, تو کیا اس کے بعد 35 سال تک میں یہ کہوں گا کہ موٹر وے میں نے بنایا ہے؟ عمران خان تو جوڑے, عمران خان کا ورکر کو ذمہ داری ملے وہ میں کر رہا ہوں, لیکن 2 چیزیں اس میں کر رہے ہیں, کمیشن نہیں, کک بیس نہیں. 300 کلومیٹر 318 پہ آپ بنا رہے تھے, وہی 300 کلومیٹر اسی کے ساتھ جڑا ہوا موٹر وے 200 ارب پہ PC1 بنتا ہے. تو یہ کدھر جا رہا تھا چیئرمین صاحب؟ ایک اور چیز مراد صاحب, جی سر, میں ٹائم بہت ہو گیا جی. مومن ڈیم اور اس کی بات, چیئرمین صاحب ایوب خان کے دور کے بعد آپ نے کوئی ڈیم سنا؟ کوئی ڈیم انہوں نے بنایا؟ پاکستان میں ڈیم نہیں بنے. ابھی پاکستان کے اندر اگر اس وقت ٹوٹل کل ملا کے 3 ڈیموں کے اوپر آغاز ہو گیا, تو یہ آپ کے 4 دہائیوں کے بعد 5 دہائیوں کے بعد پاکستان میں ڈیم بننے جا رہے ہیں. آپ اس پہ خوش کیوں نہیں ہوتے؟ آپ آنے والی نسلوں کا سوچیں. چیئرمین صاحب میں اپنی بات 3-4 منٹ لوں گا, ختم کر رہا ہوں. چیئرمین صاحب میں نے اب ان کے نقطوں کے جواب دیے. اب میں ذرا آپ کو, میں نے کل خط بھی لکھا اور میں نے آپ سے گزارش بھی کی. چیئرمین صاحب اس وقت ہمارے مسئلے الگ ہیں. جب ہم اس ایوان کی طرف آتے ہیں, قومی اسمبلی میں تحریری NRO مانگتے ہیں, باہر آ کے کہتے ہیں کہ کون سا NRO, کس نے NRO مانگا ہے؟ چیئرمین صاحب ایک ایک شق میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی کہ کیا مانگا انہوں نے. یہاں پہ جب اجلاس کی بات کرتے ہیں تو جب ایجنڈا ہم اٹھاتے ہیں تو اس میں کرپشن کا, انسانی حقوق کی پاماری ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے. چیئرمین صاحب یہ ایوان ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. اس وقت جو EU ڈس انفو لیب کی جو رپورٹ آ چکی ہے, اس کے اوپر سنجیدہ گفتگو کا آغاز ہونا چاہیے. یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا کام ہے کہ مل کر ہم ایک حکمت عملی تیار کریں کہ جو جھوٹ, جو فیک NGOs, جو فیک آئیڈینٹیٹیز, جو فیک اکاؤنٹس, ان کا استعمال کر کے پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے, اس کو کیسے روکنا ہے؟ چیئرمین صاحب گفتگو کریں, ہم گفتگو اس چیز کے اوپر کریں کہ اگر ہمارے کہیں ہماری نادانی میں بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کسی کے اوپر میں غداری کا فتویٰ لگا رہا ہوں, لیکن چند چہرے تو آپ کے سامنے آیا ہو گئے نا, چند چہرے تو آیا ہو گئے کہ کس جماعت نے, کس کی حکومت تھی اسرائیل وفود بھیجے, وہ تو آیا ہو گئے. چند چہرے تو آیا ہو گئے نا چیئرمین صاحب کہ لابیسٹ سے, اور ابھی تک بارہا میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آج کم از کم یہ اس کی وضاحت تو کرے کہ کیوں ان کی لابیسٹ سے ملاقاتیں لندن میں ہوئی, اور لندن میں ملاقات ہوئی تو 2 نکات کے اوپر کیوں بحث ہوئی چیئرمین صاحب؟ 2 نکات کیا تھے کہ جو سرٹیفائیڈ نااہل عدالت سے آ چکا ہے اس کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کیا جائے, جو سرٹیفائیڈ نااہل ہے, جو صادق اور امین نہیں ہے, اس کو جمہوریت کے چیمپئن کے طور پہ پیش کیا جائے. لابیسٹ سے ملاقات ہو رہی ہے. اور دوسرا نقطہ کیا کہ پاکستان آرمی کو نشانہ بنایا جائے. یہ 2 نکات ڈسکس ہوتے ہیں, لیکن میں چلو وہ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ ملک چھوڑ کے چلا گئے کیونکہ وہ کرپشن ثابت ہو گئی, وہ تو اپنی اب بھاگ گئے, ٹھیک ہے بھاگ گئے جی مراد صاحب. تو چیئرمین صاحب اس کے بعد میں سجن جندال کی ملاقاتوں کا بھی ذکر نہیں کروں گا, حریت رہنماؤں سے ملاقات نہیں کرتے انڈیا جا کے, میں اس کا بھی ذکر نہیں کرتا. مودی کو گھر بلاتے میں اس کا بھی ذکر نہیں کرتا. برکادت اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ کٹمنڈو میں نواز شریف سے چوری چپ کے ملاقاتیں ہوتی ہے, چلو وہ بھی چھوڑ دیں. لیکن یہ جو اسرائیل آپ نے وفد بھیجا, جو انڈیا اس وقت پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, جو آپ لابیسٹ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں,
جو وہاں پہ آپ دو نکتے ڈسکس کرتے ہیں. چیئرمین صاحب یہ سوال کیا جائے گا, اور نادانی کا میں نے کس کو کہا چیئرمین صاحب, نادانی کا ان کو کہا کہ اگر کسی کو یہ EU ڈسانفو کی سمجھ نہیں چیئرمین صاحب, تو جب آپ بحث کریں گے وہ بھی ہم سمجھا دیں گے. لیکن نادانی میں اگر کوئی آزاد بلوچستان کا نعرہ لگاتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ باڑ اکاڑ پھینک دیں گے, امن کا باڑ, جہاں سے میرے خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں امن آ چکا, اگر وہ اکاڑ پھینک دیں گے, اگر یہ نعرہ لگتا ہے کہ لڑ اور بڑھ, اگر یہ نعرہ لگتا ہے کہ پنجاب جا کے لاہور جا کے لاہوریوں کے خلاف آپ زہر اگلتے ہیں, کراچی جا کے آپ مزار قائد کو کی حرمت کی پامالی کرتے ہیں, اور آپ کراچی میں اردو زبان والوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں, پھر فضل الرحمان یہاں پہ سنی شیعہ کے حوالے سے کس کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تھی؟ کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ کیا وجہ تھی؟ فضل الرحمان کو کس بیرونی جاسوس ادارے سے کس غرض کے لیے فنڈنگ ہوئی؟ کیا یہ جینوئن سوال نہیں ہے چیئرمین صاحب؟ یہ اس ایوان میں یہی گفتگو ہونی چاہیے چیئرمین صاحب. ہم بات کریں تو پاکستان کی بات کریں کہ اردو زبان کے خلاف, پنجابیوں کے خلاف, پختونوں کے خلاف, قائد کے مزار کے خلاف, پاکستان کے امن کے سرحد کے خلاف, ان کے خلاف آپ بیانات دے کے انتشار پھیلانا چاہتے تو کس کو فائدہ دینا چاہتے ہیں؟ ابھی جو ہزارہ کمیونٹی کا جو ظلم ہوا, لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا, کیا آپ کو علم نہیں ہے؟ کیا آپ نادان بن رہے ہیں؟ کیا آپ کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہ کس کے ساتھ مل کے اس کمپین کا حصہ تھے؟ چیئرمین صاحب میں ختم کر رہا ہوں. چیئرمین صاحب میں کوئی ریکویسٹ کرتا ہوں سر, میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر, یہ بڑی اہم چیزیں ہیں, اس کے اوپر بحث کریں. اور رہی بات پرائم منسٹر عمران خان سے, تو چیئرمین صاحب یہ سیریس موضوعات ہے, اس کے اوپر بحث کریں, اس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. آپ ہم سے سوال کریں, ہم آپ کو جواب دیں گے. کیا کس چیز کا دکھ ہے چیئرمین صاحب کہ پاکستان کو جو معاشی بحران آپ نے دیا تھا, آج تمام اکنامک انڈیکیٹرز ٹھیک ہو گئے. پاکستان میں جو انویسٹمنٹ بند ہو گئی تھی, آج انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی. ہم روزانہ قومی اسمبلی میں تحریری سوال دیتے تھے, جواب ملتا تھا کہ اس سال اتنے ٹیکسٹائل مل بند ہو گئے. آخری سال میں ان کے 172 ٹیکسٹائل مل بند ہو گئے تھے, اس سے پہلے سینکڑوں مزدور بے روزگار ہو گئے. آج ٹیکسٹائل انڈسٹری اپنی 100% کیپیسٹی پہ چل رہی ہے. آج سیالکوٹ اور فیصل آباد میں آپ کو اسکل لیبر نہیں مل رہا. چیئرمین صاحب یہ کیا پاکستان کا فائدہ نہیں ہے؟ آپ کی اسٹاک ایکسچینج میں تیزی آ رہی ہے. اور اس کے بعد ایک اور چیز چیئرمین صاحب, کیا فیٹ اپ ہم آپ کو گرے لسٹ میں لے کے گئے تھے. گرے لسٹ میں تو آپ کی وجہ سے ہم گئے. پاکستان سے منی لانڈرنگ کون کرتا ہے؟ کیسز کس کے ہیں؟ شہباز شریف, زرداری, نواز شریف, پھر پورا ٹبر, ان کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے. منی لانڈرنگ کے اوپر اور باقی چیزوں کے اوپر آپ کے اوپر پابندیاں لگی. گرے لسٹ میں آپ کے دور میں گئے, ہم نکالنا چاہتے ہیں, قانون سازی ہوتی ہے, NRO دیتے ہیں کہ یہ دے دے ورنہ ووٹ نہیں کریں گے, مخالفت کر دیتے ہیں. کون پاکستان کے خلاف لابنگ کر رہا تھا؟ انڈیا کر رہا تھا, اور آپ لوگ ووٹ نہیں دے رہے تھے. کیا یہ پاکستان کے ساتھ آپ اچھا کر رہے ہیں؟ ایک اور چیز چیئرمین صاحب, فارم پالیسی کی ایک بنڈل آئی لینڈ سے کہانی شروع ہوئی, کہاں نکل رہے ہیں فارم پالیسی کے اوپر؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں بحیثیت پاکستانی چیئرمین صاحب, مجھے نہیں پتا کہ باقی کیا سوچتے ہیں, لیکن بحیثیت پاکستانی ہمیں شرم آتی تھی. چاہے جتنی بھی آپ کرپٹ تھے, چور تھے, لٹیرے تھے, لیکن جب باہر جاتے تو ملک کی نمائندگی کرتے تھے. لیکن جب باہر جا کے آپ پرچی تھام کے آپ کو ڈومور کا حکم دیا جاتا تھا اور آپ یس سر کہہ کے پاکستانیوں کو مارنا شروع کرتے تھے, دکھ نہیں ہوتا تھا چیئرمین صاحب؟ جب ہمیں اوباما وار پڑھ لے, اس میں کیا لکھا ہے کہ یہاں پہ وہ امریکنز کو بڑی فکر تھی کہ ڈرون حملوں میں پاکستانی سیویلین مارے جا رہے ہیں. وہ اس کے اوپر ملاقات CIA کا ڈائریکٹر بھی بیٹھا ہوا ہے, اور اس وقت جو نہیں ہے وہ غدار حسین حقانی, وہ زرداری کے ساتھ تھا ملاقات میں. وہ 7 فورم EU ڈسانفو دیکھ لے, 7 فورم کا جو ہیڈ ہے وہ وہی حسین حقانی ہے, وہ اس میں شریک ہے EU ڈسانفو میں. تو اب تو انڈیا جو رپورٹ آ چکی ہے نا, اب تو ساری چیز آ چکی ہے, تو کھل کے بات کرے, فیصلہ کر لے. تو اس میں کیا ہوتا ہے چیئرمین صاحب؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ فکر نہ کرو, میں سنبھال لوں گا, مارو. چیئرمین صاحب پاکستانی مر رہے تھے, کیا دکھ نہیں ہوتا؟ کیا اس کے اوپر کوئی تھوڑی سی شرم ہے؟ کیا اس کے اوپر ہم چیئرمین صاحب میری عرض سن لے سر, میری کافی تقریر ہم نے سنی, کل بھی آپ نے کہا تھا کہ کل, تو اب تھوڑا سا تو سن لے سر, میں ریکویسٹ کرتا ہوں سر, میں ریکویسٹ کرتا ہوں. تو چیئرمین صاحب ہمیں دکھ ہوتا تھا, آج کیا ہوتا ہے؟ عمران خان جب جاتے ہیں چیئرمین صاحب, ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جب آغاز کرتے ہیں, فلاحی ریاست کی بات کرتے ہیں, مدینہ کی بات کرتے ہیں, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بات ہوتی ہے, جو یورپ پاکستان کی اظہار رائے, مسلمانوں کی اظہار رائے آزادی کے نام پہ
دل آزاری کرتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. چیئرمین صاحب سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب دنیا میں مسلمانوں کو کس انداز سے دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو چیئرمین صاحب ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے. چیئرمین صاحب آج پاکستان کی یہ نمائندگی ہو رہی ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ آج ایک طرف اسرائیل انڈیا پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, اگر آپ روکنے میں ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ یہاں پہ آ کے زہر کیوں اگل رہے ہیں؟ کیا چیئرمین صاحب آج آپ کو فخر محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارے جو سڑکوں پہ پاکستانی سوتے تھے چیئرمین صاحب, اس کے اوپر کریں نا بحث, آپ کو کیا پرواہ؟ سڑکوں پہ پاکستانی سوتے تھے, عمران خان نے دیکھا ان کو سڑکوں سے اٹھا کے ریاست کا مہمان بنایا. چیئرمین صاحب اس وقت پورے پاکستان میں ریاست کے مہمان خانے ہیں, ان کو کیا پرواہ کہ جب آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی رہ رہے ہیں, اس کے ساتھ 4-5 کیمپ آفیسز رکھے ہیں. عمران خان نے کیمپ آفس نہیں رکھا. عمران خان اپنے گھر کا خرچہ بھی خود اٹھاتا ہے, وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہتا. کیا آپ کو اس کے اوپر فخری محسوس نہیں ہوتا؟ ایک ہی لڑائی ہے چیئرمین صاحب, روزانہ ایک ہی کے اوپر بات کریں گے. یہ فضل الرحمان کی بات ہوتی ہے. سر میں آپ کو یہ اثاثوں کی تفصیلات دیتا ہوں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ اثاثے کہاں سے آئے. چیئرمین صاحب کون سا شہر نہیں ہے پاکستان کا جہاں پہ انہوں نے اثاثے بنائے؟ سوال ہم اس کا پوچھتے ہیں, یہاں پہ آ کے زہر اگلتے ہیں. آپ کریں ابھی جو بات ہو رہی ہے چیئرمین صاحب, پنڈی جا کے دھرنا دیں گے. وہ بھائی کیوں, خیریت ہے؟ آپ کی کرپشن کی چیزیں سامنے آ گئی اس لیے, کرپشن کی چیزیں سامنے آ گئی اس لیے, ایک دوسرا باہر جا کے بھاگ کے بیٹھ گیا, سازشیں کر رہے اس لیے, زرداری کے فیک اکاؤنٹس کے کیسز سب آ چکے ہیں اس لیے, مراد علی شاہ جو ان کے سہولتکاری کا کردار ادا کر رہا ہے اس کے لیے. چیئرمین صاحب میں ایک گزارش کر لوں, یہ روزانہ اب عجیب عجیب باتیں آتی ہے. کبھی کہتے ہیں کہ نیشنل ڈائلاگ چوری سے تھوڑی ہوتا ہے, چوروں سے تھوڑی ہوتا ہے. چیئرمین صاحب آپ ایک کام کر لیں, ایک وفد بنا لیں نا. چیئرمین صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, وفد بنا لیں. پاکستان میں مرغی چور, انڈے چور بہت سارے پڑے ہوئے ہیں, ان سے مذاکرات کریں, جا کے ان سے بات کریں. وہ سڑ رہے ہیں, روٹی چوری کرنے کے الزام میں لوگ 5-10 سال تک جیلوں میں سڑ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ جتنا لوٹا, جس نے جتنا پاکستان کو لوٹا, اتنا یہاں پہ بڑی بڑی باتیں شروع کر دیتے ہیں, ایوان میں بات کرتے ہیں. چیئرمین صاحب فیصلہ کرے, میں اس لیے یہ دلائل دے رہا ہوں. فیصلہ اس لیے, میں آج سن رہا تھا کہ یہاں پہ کسی اور سینیٹر کا کیس تھا, تو یہاں پہ کوئی سینٹ نے کہا کہ ہم خود آپس میں دیکھیں گے اس کو. سر مجھے, میں سینٹ کے اوپر اور آپ کی کرسی کے اوپر تو میں بات نہیں کر سکتا, میں بڑا عام بندہ ہوں, لیکن میں سوال کروں گا چیئرمین صاحب, میں یہی خواب لے کے اس ایوان میں نہیں آیا تھا کہ ہم یہاں پہ جس کے اوپر چوری کا کیس ہوگا ہم یہاں پہ آ کے آپس میں طے کر لیں گے. کیوں؟ یہ قوم کے پیسے سے یہ ایوان چلتا ہے. آپ نے ڈائلاگ کرنی ہے, آ جائے EU ڈس انفو لیب کے اوپر کرے. آپ نے ڈائلاگ کرنی ہے, آ جائے پاکستان کی فورن پالیسی کے اوپر کرے. ڈائلاگ کرنے ہیں, آ جائے جواب دے کہ کس طرح اسرائیل جس سے پاکستان کے تعلقات نہیں ہے, کس طرح آپ نے وفد بھیجا تھا. آپ نے ڈائلاگ کرنی ہے, آ جائے بات کرے کہ کس طرح فضل الرحمان نے کس جاسوسی ادارے سے پیسے لیے, کیوں لیے. آپ نے بات کرنی ہے, نواز شریف کو کہے آپ عوام کی بات نہ کرے, نواز شریف کو بلائے پاکستان, کہے کہ یہ پیسہ آپ نے چوری کیا ہے, خزانے میں بھر دے. چیئرمین صاحب یہ ڈرامہ تماشا بند کر دے. یہاں پہ میں پیپلز پارٹی کو مبارکباد دینا بھول گیا سر. پرچے سے تو سیاست کا آغاز ہوا تھا, پرسوں چوری چھپے سلیکٹ کیا گیا. سارے غلام اکٹھے ہو گئے, بلکہ غلام بھی اکٹھے نہیں ہوئے. سلیکٹ کیا گیا کہ یہ آپ کا ہماری سلیکشن ہے, اور یہ آپ کا پرچے کے بعد اب سلیکٹڈ چیئرمین بن گیا, اور اس کو مانو. اور یہاں پہ بہت ساری جمہوریت کی بات کرتے ہیں, سارے غلام کے قطار میں کھڑے ہو جاتے ہیں, کہہ رہے کہ جی حضور مانتے ہیں. چیئرمین صاحب یہ قوم ان کو مسترد کر چکے ہیں. کیسے؟ گلگت بلتستان میں تھا, مجھے 2/3 اکثریت چاہیے. وہ بھائی کیسے مخاطب ہو؟ عوام تو جلسے میں کر رہا تھا, عمران خان کا ایک ورکر, مجھے پتا رہا کہ پوری شکست ہے آپ کی. آپ ڈرامے ٹی وی کہہ رہے ہیں. چیئرمین صاحب اگر بات کرنی ہے, کل آپ نے ملاکنڈ میں ان کی حالت دیکھی. پہلے جلسہ گاہ میں کرسیاں, پھر اس کے بعد کہتے کہ نہیں یہ چھوٹا پڑ رہا ہے. جب ٹی وی نے منظر دکھایا, گلی میں آ گئے, گلی میں کھڑے ہو رہے 5 بندے, مائک کی ضرورت بھی نہیں تھی, گاڑی سے بول رہے ہیں. مراد صاحب کافی ٹائم ہو گیا, ختم کر رہا ہوں 2 منٹ. گراؤنڈ چھوڑ کے بھاگ گئے. چیئرمین صاحب عوام نے مسترد کر دیا ہے, صرف سینٹ, قومی اسمبلی, ٹی وی, اس پہ ہم روزانہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. ویسے خوشی بھی بڑی ہوتی ہے کہ آج کل لائبریری لکھ کر اب مولانا کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں. سارے بھی نقاب ہو رہے. چیئرمین صاحب
میں گزارش کروں گا اور میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں چیئرمین صاحب، یہ چیزیں نہ کیجیے گا کہ ہم آپس میں دیکھ لیں گے. کیوں دیکھ لیں گے؟ ادارے کس لیے ہے؟ اگر کوئی عدالتوں سے سرٹیفائڈ نااہل ہو گیا، کوئی یہاں پہ کسی کے اوپر کرپشن کے کیسز ہے، آپس میں دیکھ لیں گے. سر آپس میں نہیں دیکھا جائے گا. اس ایوان کے اوپر آپ خدا کے لیے پاکستانی قوم کے ایشوز کو لے کے آئے. آپ کو آج اگر ایک لیڈر ملا ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی قوم کے لیے سوچ رہا ہے، جو آج عالمی اسلام کی رہنمائی کرنے لگا ہے، جو آج پسے ہوئے غریب طبقے کی بات کرتے ہیں، جو آج مزدور کی بات کرتے ہیں، جو آج پورے پاکستان کو مفت اور بہترین علاج کی سہولت دینے کی بات کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں. چیئرمین صاحب ہاتھ نہیں تھام سکتے تو کم از کم روزانہ آ کے دنیا کے ساتھ سازشیں تو نہ کرے، اور اس ایوان کو تو کم از کم اس کام کے لیے استعمال نہ کرے. میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو جی، بہت مہربانی مراد صاحب. تھینک یو. The House stands adjourned to meet again on Friday.